बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, हमारी खबर वो दुरुस्त साबित हो गई है। उन अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स की फहरिस्त फ़ाइनल हो गई है और कप्तान तक भी पहुँचा दी गई है। और कोर कमेटी का जो कल इजलास हुआ उसमें भी डिस्कस हुई है और उन्हें ख़बरदार कर दिया गया है कि 4 अक्टूबर के मार्च में, एहतजाजी मार्च में उन्होंने कम अज़ कम 500 बंदे लाने हैं और इन 500 बंदों की इस्लामाबाद आमद ज़ाहिर करने के लिए उन्हें उसकी बाकायदा वीडियो बनवाना होगी और एक ख़ास व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगी। तो वो जो चूरी खाने वाले मजनू थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी और हुकूमत की तरफ भी, जिन्होंने यस बनाई हुई थी गेम, और पीटीआई के भी वो बड़े वफादार बने फिरते थे, ये जो अब 4 अक्टूबर का दिन है अब उन पर सबसे ज़्यादा भारी है। ये मुनाफिकों के लिए सबसे खौफनाक दिन है, ऐसा कहना है ज़राए का। हमने अपनी एक पिछली वीडियो में चमगादड़ डिप्लोमेसी की मिसाल दी थी। अब जो पीटीआई अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स चमगादड़ डिप्लोमेसी पर काम कर रहे थे, उनके लिए बड़ी सूरत हाल पैदा हो गई है, एक इम्तिहान आ गया है। तो इसके अलावा नाज़रीन, जो डी चौक है वहाँ तक पहुँचने के लिए पीटीआई के जुलूस को कम से कम 10,000 अहलकारों की दीवार पर पार करना होगी। इस काम में कितने दिन लगेंगे और क्या इतनी ज़ोरदार जंग के बाद डी चौक पहुँचने वाले पीटीआई के फिर जो कारकुन होंगे वो हुकूमत का इस्तीफ़ा लिए बगैर या काजी का सर लिए बगैर वापस जाने पर आमादा होंगे। आज ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ और इस हवाले से जो बड़े अहम फैसले किए गए हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि खान ने 4 अक्टूबर को शुरू होने वाले इस मार्के को फाइनल मैच क्यों कहा। इस हवाले से भी बड़ी खबर है नाज़रीन आज हमारे पास आपके लिए कि मैच में कप्तान और टीम मैनेजर कौन होंगे, ये भी बड़ी अहम खबर है और जिम्मेदारियां कैसे तकसीम की गई हैं। हुकूमत ने इन इनकलाबी तैयारियों से घबराकर खान को 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर करने की ऑफ़र कर दी है। ये क्या मामला है, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, थोड़ी सी पहले बात हो जाए कि हुकूमत के पास वक़्त क्यों कम है, लेकिन वो हर हवाले से फंसी हुई है, सियासी हवाले से भी और आइनी और कानूनी हवाले से भी। वो जल्दी तो करना चाहती है लेकिन आइन और कानून उसके पाँव में बेड़ियां बने हुए हैं और जो सियासी और हुकूमती मामलात हैं कुदरत ने वो भी उसके पाँव में बेड़ियां बना दी हैं। 12 अक्टूबर से जो शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा हैं उनका इस्लामाबाद में इजलास शुरू हो जाएगा और फिर 14 और 15 अक्टूबर को सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। तो उसमें बड़े बड़े दुनिया की जो हुकूमतें हैं उनके सरबराह तशरीफ़ ला रहे हैं या वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, जिनमें चीन, रूस और भारत समेत बहुत बड़ी तादाद है मुल्कों की। इस हवाले से बहुत बड़ी ये तंजीम है, सबसे बड़ी फलाही तंजीम है दुनिया की, ये शंघाई ताउन तंजीम। तो इतनी बड़ी नाज़रीन, इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और उससे पहले इन्होंने ये कितना खौफनाक किस्म का माहौल पैदा कर दिया है एक 26वीं आइनी तरमीम लाने के लिए और काजी फायज़ ईसा को तोसी देने के लिए और फ्लोर क्रॉसिंग वाली लोटा जो तरमीम है उसकी बहाली के लिए। तो अब उसका नतीजा भी भुगत रहे हैं। 12 अक्टूबर को अगर ये सारे इंतजाम इससे 12 अक्टूबर को ये अगर सरगर्मियाँ शुरू हो जानी हैं तो इसके लिए तो आपको अभी से यानी 6-7 अक्टूबर से आपको बड़े पैमाने पर इंतजामात करने हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी है, चेकिंग है, सारा कुछ है, सर्विलेंस है। तो अब 2-4 दिन तो आपके पास कुल नहीं बचे, तो आप ये सारा कैसे करेंगे। इसलिए बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है इंतज़ामी और हुकूमती हवाले से भी। और इसलिए सीज़ फायर के लिए कहा गया है कि जनाब शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराह इजलास है वो चूँकि सिर्फ किसी हुकूमत का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का और रियासत की इज़्ज़त का मामला है, तो आप मेहरबानी करें 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर कर लें आपस में। हुकूमत से भी ये कहा गया है और पीटीआई से भी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और उसके बाद फिर आइनी तरमीम भी उसके बाद हो और काजी फायज़ ईसा भी अपना ये जो केस ज़ेरे समात है ये 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दें और इमरान खान भी अपनी ये जो सारी एक्टिविटी है वो मुलतवी कर दें।
تو آپ مبارکباد قبول فرمائے ناظرین کہ پہلی کامیابی یعنی جزوی کامیابی تو ہو گئی ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے یہ پہلے بھی ایک بار ملتوی ہو چکی ہے 2-3 ہفتوں کے لیے، اور اب ایک بار پھر 2 ہفتوں کے لیے ملتوی ہو جائے گی، اور اگر 2 ہفتوں کے لیے ملتوی ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر وہ تیسرا اور آخری ہفتہ آ جائے گا جس میں پھر قاضی فائز عیسیٰ نے جس کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، پھر ان کے پاس ٹوٹل 1 ہفتہ ہوگا۔ اب پھر دیکھتے ہیں کہ خان ابھی اس تجویز کو مانتے ہیں یا نہیں، یا حکومت اس حوالے سے کیا موقف لیتی ہے، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دونوں اطراف یہ تجویز ہنگامی طور پر رات گئے یعنی آدھی رات کو پٹ کی گئی ہے۔ جو ایک قانونی حوالے سے حکومت کیوں پھنسی ہوئی ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ یہ جو کیس ہے جس کی سماعت ہو رہی ہے 163A یعنی فلور کراسنگ پر پابندی والی، یہ فیصلہ 2022 میں آیا تھا، یعنی اب اس میں بہت تاخیر سے اس کی یعنی نظر ثانی لگی ہے، نظر ثانی اپیل، اور اس پر ٹائم بارڈ والا ایشو بھی اس پر لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 2 اور بڑے اہم سمجھ لیں کہ گتھیاں ہیں جو سلجھائی نہیں جا رہی۔ اس میں دوسری گتھی یہ ہے کہ اس میں آتھر جج جو موجودہ بینچ ہے جو اپیل سن رہا ہے نظر ثانی وہ شامل نہیں ہے، جو جسٹس منیب تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نہ صرف آتھر جج شامل نہیں ہے بلکہ پچھلے بینچ کا ایک بھی جج شامل نہیں ہے، اور اس لیے یہ قانون ہے، سپریم کورٹ کے رولز ہیں، آئین ہے کہ جب نظر ثانی اپیل میں پچھلے بینچ کا کوئی جج اور خاص طور پر آتھر جج بھی شامل نہ ہو تو پھر آپ کو اس کیس کی تفصیلی سماعت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ تمام 5 کے 5 جج جب نئے ہوں گے تو وہ سرسری سی ان کی دلیلیں سن کر فیصلہ نہیں دے سکتے کہ جناب ہم اس کو کرتے ہیں، اس پر مختصر فیصلہ یہ دیتے ہیں کہ ہم اس اپیل کو منظور کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ جب انہوں نے پورا کیس سنا ہی نہیں، ان میں سے کسی ایک ممبر نے بھی پورا کیس نہیں سنا ہوا، 5 نئے ہیں، تو پھر وہ کس طرح مختصر سی باتیں دونوں طرف سے سن کر یہ فیصلہ دے سکتے ہیں نظر ثانی اپیل کا؟ تو انہیں جزوی طور پر خاصی ڈیٹیل سماعت کرنا پڑتی ہے دونوں طرف سے، اور کم از کم ہفتہ 1.5 ہفتہ دونوں فریقوں کے وکلا کو وہ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو وہ ایک دن بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے ڈیڈ لائن آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی تازہ ترین خبر یہی آئی ہے کہ جناب آج سپریم کورٹ میں بہت سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور آج بھی فیصلہ دیا جا سکتا ہے، کل بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی انہیں افراتفری ہے۔ خاص طور پر یہ جو کل 4 اکتوبر والی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے خان نے کہ ہم آ رہے ہیں ڈی چوک میں، تو اس سے بھی ان کے جو ہے نا وہ ہوش گم ہیں اور جو کانپیں ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے دونوں حوالوں سے، آئینی اور قانونی حوالے سے بھی اور حکومتی و سیاسی حوالے سے بھی، جو جلد از جلد اس کیس کو نمٹانا حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر اس کے باوجود اس طرح افراتفری میں یہ ترمیم منظور یہ جو اپیل ہے اسے منظور کر لیا جاتا ہے نظر ثانی کو، تو پھر جب اس کے خلاف جب فل بینچ بنے گا یا لارجر کورٹ بنے گی تو اس وقت یہ ممکن ہے کہ پھر اس کو پھر اڑا دیا جائے گا اسی ایک بنیاد پر کہ جناب جو بینچ تھا اس کی تشکیل سپریم کورٹ رولز کے مطابق نہیں تھی۔ ناظرین نئی خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے ساتھ ساتھ اب سندھ پولیس کو بھی اسلام آباد طلب کیا جا رہا ہے، اور جو دوسرے ادارے ہیں انہیں بھی اپنے اہلکار بھجوانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ تیاری اب یہ ہے کہ بہت بڑا کریک ڈاؤن 4 اکتوبر کو ہی کر دیا جائے گا، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ریڈ زون پہنچنے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے جو جلوس آ رہے ہیں ان کو الگ الگ، یعنی کہیں اگر 5000 کا جلوس آ رہا ہے، کہیں 1000 کا، کہیں 2000 کا، ان کو الگ الگ تتر بتر کر دیا جائے گا راستے میں ہی، اور انہیں اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس لیے پنجاب پولیس سے 3000 اہلکار، سندھ پولیس سے بھی 3000 اہلکار، اور ایف سی سے 4000 اہلکار فوری طور پر منگوائے جا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے حکومتی ذرائع کا۔ پنجاب پولیس سے آنسو گیس کے 10,000 شیل منگوائے جا رہے ہیں، اور 500 ٹیئر گیس بندوقیں منگوائی جا رہی ہیں، اور اینٹی رائٹس کٹیں بھی طلب کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سندھ پولیس سے بھی اسی طرح کی آنسو گیس شیل ہزاروں منگوائے جا رہے ہیں، اور ایف سی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈنڈے سوٹے سارا کچھ لے کے آئیں، کٹیں ساری۔ تو یہ ناظرین تیاری ہے۔ ڈی چوک میں احتجاج پر قابو پانے کے حوالے سے
اسلام آباد پولیس نے سندھ پولیس، پنجاب پولیس اور وفاقی حکومت سے بڑے پیمانے پر جو کمک مانگی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس آرڈر پر، یعنی جو ایک باقاعدہ ریکویسٹ ہوتی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے جاتی ہے، اس پر سائن کر دیے تھے کل رات، اور وہ انہیں بھجوا دی گئی ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ آج کسی بھی وقت یہ سارے جو ہزاروں اہلکار ہیں وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، شہباز شریف اور مریم نواز نے اس حوالے سے ایک 2 رکنی اعلیٰ اتھارٹی کمیٹی قائم کر دی ہے، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور سیاسی مشیر ہیں جو وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ، وہ اس کے رکن ہوں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور وہ اس سارے عمل کی نگرانی کریں گے، اور اس کو لمحہ با لمحہ 3 شخصیات کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دونوں طرف وہ فوری اس کی رپورٹ جاری کریں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، اور نئی ہدایات لیں گے۔ کن 3 شخصیات کو رپورٹ دی جائے گی؟ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کو، دوسری وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو، اور تیسری صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان سب سے زیادہ اس 2 رکنی کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ وہ میاں نواز شریف کو بھی پل پل کی خبر دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پل پل کی خبر دیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے جو عمران خان نے فیصلہ دیا، جو ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ان تک یہ رپورٹ پہنچ گئی تھی کہ جو چمگادڑ ڈپلومیسی پر کام لینے والے پی ٹی آئی کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اور جن کی تعداد خاصی ہے، 70-80 سے بھی زیادہ، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں کہ اگر ٹکٹ ہولڈرز ملا لیے جائیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں سے جو ایم این اے ایم پی اے کے حلقوں کے ٹکٹ ہولڈر اور ایم این اے ایم پی اے منتخب، ان کی مجموعی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے، کہ جو دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کا اس دفعہ پکا علاج کیا گیا ہے، اور انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ ان سب نے کم از کم 500 بندے لانے ہیں اس احتجاج کے لیے، اور یہ نہیں کہ آپ نے اپنے شہر سے نکلتے وقت ایک ویڈیو بنا لینی ہے اور وہ سینڈ کر دینی ہے کہ جناب یہ ہماری یہ 5 یا 10 پوسٹریں جا رہی ہیں۔ نہیں جناب، اس دفعہ آپ کو اپنے بندے اسلام آباد پہنچانے کے بعد اس کی ویڈیو بنانا ہوگی کسی بھی مقام پر، اور وہ ویڈیو ایک خاص واٹس ایپ نمبر پر بھیجنا ہوگی۔ جو ایم پی اے ایم این اے یہ کام نہیں کرے گا، پھر جب وقت آئے گا تو پھر اس سے جواب طلبی کی جائے گی۔ یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو پنجاب کے دونوں صوبائی صدور ہیں، تینوں، انہوں نے اپنے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو اور ٹکٹ ہولڈرز کو یہ کنوے کر دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بھی اپنے تمام ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو یہ جو فائنل فیصلہ ہے یہ کنوے کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو قیادت ہے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا حصہ کس قسم کے فیصلے کرے گا اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اور پھر یہ کیا ہوگا کہ جب یہ ڈی چوک پہنچ جائے گا یہ قافلہ، تو اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے گا، پھر وہاں پر غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا شروع ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ چونکہ یہ ایک بڑا لمبا احتجاج کا پلان ہے، اس لیے اس میں باقاعدہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ اسلام آباد راولپنڈی کے جو ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز اور جو مرکزی ونگز ہیں، جیسے یوتھ ونگ ہے، جیسے لیبر ونگ ہے، ایک لیبر یوتھ ونگ ہے، ایک اسٹوڈنٹس ونگ ہے، ایک خواتین ونگ ہے، تمام ونگز کی، تمام ارکان اسمبلی کی، سابق وفاقی وزراء کی، کہ انہوں نے کون سے سیکٹر میں، اسلام آباد کے کون سے سیکٹر میں جو راستے میں آتے ہیں وہاں واش رومز کا انتظام کرنا ہے، وہاں پانی کی بوتلوں کا بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے انتظام کرنا ہے، دیگیں پکانے کا انتظام کرنا ہے، خشک راشن وہاں پر پہنچانا ہے، اور جو فرسٹ ایڈ ہے اس کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کم از کم ذرائع کہتے ہیں کہ یہ 15 دن کے ابتدائی انتظام کی تیاریاں ہیں، اور حکومت کو اس کی بھنک مل چکی ہے، اسی لیے وہ پریشان ہے کہ یہ نہ تو شنگھائی کانفرنس سربراہ ہونے دیں گے، اور نہ یہ آئینی ترمیم منظور ہونے دیں گے، اور نہ قاضی کو یہ فیصلہ کرنے دیں گے۔ یہ اس بڑے پروگرام کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اسی لیے یہ جو 2 ہفتے کے سیز فائر کی رات گئے آفرائی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ناظرین، اب یہ طے کیا گیا ہے کہ جو پشاور سے جلوس آئے گا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا۔
اور راولپنڈی اور باقی جو پنجاب سے جلوس آئیں گے وہ راولپنڈی اور دوسرے جو اطراف کے اضلاع ہیں جیسے اٹک ہے اور جہلم ہے اور جو باقی اضلاع ہے مری والی سائڈ ہے، تو جو آزاد کشمیر اور مری سے آئیں گے وہ ہر جو یہ تمام جلوس ہیں یہ اسلام آباد کے مضافات میں ان کے لیے مقامات طے کر دیے گئے ہیں، کم از کم یہ 10-12 مقامات ہیں، ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ وہ وہاں پر اکٹھے ہوں گے، اور جو عوام ہیں جو نوجوان ہیں انہیں بسوں سے اتار دیا جائے گا، پھر وہ پیدل آگے جائیں گے، آگے بڑھیں گے۔ تو اس لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ 8-10 اطراف سے بڑی یلغار ہو جائے گی ریڈ زون کی طرف اور ڈی چوک کی طرف، اور راستے میں جو بھی کنٹینر آئیں گے انہیں پھر ہٹاتے ہوئے یہ جلوس آگے بڑھیں گے، لیکن یہ اپنی رفتار بالکل سست رکھیں گے، جہاں رکاوٹ آئے گی وہاں کچھ دیر پہلے قیام کریں گے، ریسٹ کریں گے، اس کے بعد پھر اس رکاوٹ سے نمٹیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگلے 8-10 دن یا 15 دن اسلام آباد کے تقریباً ہر سیکٹر میں گھمسان کا رن پڑے گا، اور یہ جو لڑائی ہے یہ دن رات جاری رہے گی، یہ جو کشمکش ہے، یہ جو مزاحمت ہو رہی ہوگی عوام کی طرف سے اور جو پولیس کر رہی ہوگی۔ راولپنڈی اسلام آباد کی طرف جو بڑھتے والے جلوس ہیں اس میں جو پہلا حصہ ہوگا وہ نوجوانوں پر، نوجوان ایم پی ایز پر، پی ٹی آئی کی جو یوتھ کی مرکزی اور صوبائی تنظیمیں ہیں اور ضلعی تنظیمیں ہیں ان کی قیادت اور ان کے ارکان پر، پی ٹی آئی کے جو اسٹوڈنٹس ونگ ہیں ان کے ارکان پر، ان کی قیادت پر، اور جو لیبر یوتھ ونگ ہے، باقی جماعتوں میں تو لیبر ونگ ہے نا، لیکن پی ٹی آئی نے 2 لیبر کے ونگ بنائے ہوئے ہیں، ایک لیبر ونگ ہے پی ٹی آئی کا انصاف لیبر ونگ، اور ایک ہے انصاف لیبر یوتھ ونگ، جس میں جو صنعتی شہر ہیں خاص طور پر جیسا کہ راولپنڈی ہے، سرگودا ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ گجرات، وزیر آباد، سیالکوٹ لاہور، یہاں کے جو یوتھ ہے، لیبر یوتھ جو ہے وہ اس کی بڑی سرگرم کارکن ہے، اور لیبر یوتھ کا دستہ بھی ذرائع کہتے ہیں کہ بہت اہم کردار ادا کرے گا اس جنگ میں۔ تو ناظرین یہ جو ساری ہوگی نا، یہ لیبر یوتھ، یوتھ ونگ، اسٹوڈنٹس ونگ، لائرز ونگ، یہ صف اول میں ہوں گے، اور ان کی قیادت بھی صف اول میں ہوگی، اور ان کے ساتھ جو نوجوان ایم این اے ایم پی ایز ہیں صرف وہی ہوں گے، زیادہ تر یہی کہ ایم این اے بالکل شاید نہ ہو، صرف نوجوان ایم پی ایز ہوں گے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہوں گے خاص طور پر، اور وہی رکاوٹیں ہٹائیں گے، راستے کلیئر کریں گے۔ پھر جو اصل جلوس ہوں گے بزرگوں پر، خواتین پر، اور یا جس طرح گنڈا پور ایک اپنا قافلہ لے کر آ رہے ہوں گے، وہ سیکنڈ فیز میں جب راستے کلیئر ہو جائیں گے تو پھر وہ آگے بڑھے گا، یہ طے کر لیا گیا ہے۔ پنجاب کے ارکان اسمبلی بھی اسی طرح آئیں گے۔ ریڈ زون جو ناظرین ہے وہ ڈی چوک کی طرف آگے بڑھنے کا فیصلہ جب کیا جائے گا تو مزاحمت دکھانے والے جو ہیں وہ وقفے سے جو ہراول دستے ہیں وہ تبدیل کیے جاتے رہیں گے۔ یہ بڑی ایک زوردار پلاننگ کی گئی ہے تاکہ جو لوگ تھک جائیں انہیں پھر پیچھے ہٹا لیا جائے گا۔ مثال ہے جو لوگ آج مزاحمت کریں گے انہیں پیچھے ہٹا لیا جائے گا، پھر اگلے دن مزاحمت کرنے والے جو جتھے ہوں گے، جو دستے ہوں گے وہ الگ نئے ہوں گے، یہ طے کیا گیا ہے۔ یا یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ جو صبح کے ٹائم مزاحمت کریں گے وہ پیچھے آ جائیں گے، پھر شام کو نئے تازہ دم لوگ آگے جائیں گے۔ لیکن پولیس جو ہے چونکہ وہی ہوگی، تھوڑی ہوگی 10-12 ہزار، لیکن یہاں عوام تو جو ہے پہلے دن یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 50 سے 60 ہزار اس طرح کے جو نوجوانوں کے ہراول دستے ہیں وہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور کم از کم 10 سے 12 مقامات پر وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ یہ بہت بڑا ناظرین ایک انقلابی پروگرام خان نے دے دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اٹک پل پر راستہ بلاک کیا جائے گا اس کو بھی اسی طرح پہلے جو ہراول دستہ ہوگا جس میں نوجوان ایم پی ایز کی بڑی تعداد ہوگی، نوجوان ٹکٹ ہولڈرز کی، اور جو یوتھ ونگز ہیں اور جو خاص طور پر نوجوان ہیں وہ ان میں بڑی تعداد میں ہوں گے، وہ 10,000 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، وہ پہلے آ کر اٹک پل کو کلیئر کروائیں گے، اور جو علی امین گنڈا پور کا قافلہ ہے جس میں 1,50,000 60,000 30,000 جتنے بھی لوگ ہوئے وہ پھر بعد میں آئے گا۔ اور ناظرین اس ساری گیم میں جو سب سے بڑا ٹیکنیکل مسئلہ اب حکومت جس سے اور اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے وہ سن لیں کہ جب جو ہراول دستہ ہے اس میں جو ایم این اے ایم پی اے جو مرکزی عہدیداران ہیں وہ تو موجود ہی نہیں ہوں گے، تو پھر یہ جو احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اس بار وہ کون کرے گا؟ وہ تو پیچھے ہوگا جس سے آپ اعلان کروا دیتے ہیں، علی امین گنڈا پور کو ہی لے لیں یا باقی جو اپنا چیئرمین علی گوہر ہیں وہ ہیں،
تو یہ یوتھ تو آپ کا آرڈر نہیں مانے گی، وہ تو کہے گا جی خان کا ریکارڈڈ بیان سنوائیں تو ہم یہ ختم کریں گے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار احتجاج کو ملتوی نہ کرنے کا ٹیکنیکل اور پکا انتظام بھی خان نے کر دیا ہے۔ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جہاندیدہ اور سمجھدار ہے، کیونکہ پھر بعد میں تو سارے بہانے بنا لیتے ہیں۔ اس گنڈا پور نے علی گوہر پر ذمہ ڈال دی، علی گوہر نے اعظم سواتی پہ ڈال دی، اعظم سواتی نے کسی اور پہ ڈال دی، مروت پہ ڈال دی۔ لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ کوئی اس پہ ڈال دے گا جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں یا پارلیمانی لیڈر ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اور یہ جو نوجوان ہیں یہ تو سوائے عمران خان کی کال کے کوئی ایک بات نہیں سنیں گے، اور علیمہ خان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان بھی کہے تو ہمیں اب نہیں رکنا چاہیے، کہ جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں کبھی نہیں کہے گا کہ آپ مجھے جیل سے باہر نکالیں، کیونکہ ہم نے عمران خان کو عمران خان کی خاطر باہر نہیں لانا، ہم نے عمران خان کو اس پاکستان کی خاطر، یہاں کے عوام کی خاطر اور عالم اسلام کی خاطر باہر لانا ہے۔ اس لیے یہ جو اب ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں یہ عمران خان کے کہنے پر بھی نہیں رکے گا۔ تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بات وہی بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جا رہی ہے، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش ماڈل نہیں ہوگا، یہ بنگلہ دیش اور ترکی ماڈل کا ایک مکسچر ہوگا۔ اس پر ناظرین چونکہ وقت اب خاصا ہو گیا ہے، اس پر ہم ایک علیحدہ ویڈیو بنا کر آپ کو بتائیں گے کہ جو ترکی ماڈل کیا ہے، بنگلہ دیش ماڈل کیا ہے، اور ان کا مکسچر کیا ہوگا۔ حکومت پاکستان کو مصر ماڈل بنانے پر تلی ہوئی ہے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ مرسی کی طرح میں اڈیالہ جیل میں ہی مر جاؤں، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اخوان المسلمون جیسا سلوک کریں، یعنی اس پر بلڈوزر چڑھا دیں۔ تو حکومت مصر ماڈل چاہ رہی ہے، لیکن جو پاکستان کے عوام ہیں وہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قدرت اس کو ترکی اور بنگلہ دیش کا مشترکہ ماڈل بنا دے، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین سب سے بڑی ایک اہم خبر آپ کے اسی چینل نے دی تھی، اور یہ ویڈیو اس وقت بھی ہمارے چینل پر موجود ہے، جس میں ہم نے کلام اقبال اور ساکی نامہ کا حوالہ دیا تھا، جو اقبال کا اللہ رب العزت سے دعائیہ پیغام ہے، دعائیہ نظم ہے، اور اس کا یہ شعر آپ کو سنایا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ پیر کہتے ہیں بزرگ کو فارسی میں، بڑے کو، بوڑھے کو، یعنی پیر بڑے لوگ، جیسے ہماری پاکستان تحریک انصاف میں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں یہ سارے پیر ہیں، اور جو یوتھ ونگز ہیں، نوجوان ہیں، لیبر یوتھ ہے، وکلا ہے، اور یہ ساری جو عوام ہے یہ نوجوان ہیں۔ تو دعا علامہ اقبال نے مانگی تھی، اور جو علامہ اقبال کا شاہین ہے عمران خان، عمل اس نے اس پہ کر کے دکھا دیا، یعنی اقبال کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور 4 اکتوبر کو اللہ رب العزت نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ خرد کہتے ہیں عقل کو، اور کہتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، یہ جو غلامی میں جکڑی ہوئی ہے ہماری عقل، اس سے ہمیں آزادی ملنے جا رہی ہے 4 اکتوبر کو۔ اور وہ آزادی کیسے ملے گی؟ یہ جو عقل ہے یہ استعارہ ہے بزرگوں کا، بڑے لوگوں کا۔ ان کو آزادی کیسے ملے گی کہ یہ جو ہوتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہے، ادھر سے دباؤ ہے، ادھر سے دباؤ ہے، یہ سارے دباؤ زیرو کس طرح ہوتے ہیں؟ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جس طرح عمران خان نے 4 اکتوبر کو جوانوں کو پیروں کا استاد کر دیا ہے، اب آپ جانیں اور جوان جانیں یہ صورتحال ہے۔ اس طرح عمران خان نے اقبال کے فلسفہ انقلاب پر عمل کرتے ہوئے ملک کو ایک تاریخ ساز انقلاب کی طرف قدم بڑھا دیا ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے ناظرین یہ اب کس سمت رخ کرے گا، اس کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، یا کل 4 اکتوبر کا انتظار کریں۔ 4 اکتوبر کو کیا ہوگا اور کس طرح انقلاب کا آغاز ہوگا، اور پی ٹی آئی نے اس حوالے سے ایک اور حکمت عملی بھی بنائی ہے، وہ بھی ہم کل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور وہ حکمت عملی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستعار لی ہے کہ آپ کے قائد نے، عمران خان نے، اور وہ خالد بن ولید کی وہ حکمت عملی کیا ہے جو طویل جنگوں میں بہت کام آتی ہے، خاص طور پر جو جنگ 1 سے زیادہ دن جاری رہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔